बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपकी दरसी किताब का नया सबक शुरू कर रहे हैं। अल्ताफ़ फ़ातिमा का लिखा हुआ अफ़साना नया गौतम। अफ़साना पढ़ने से पहले मैं आपको अल्ताफ़ फ़ातिमा के बारे में मुख्तसरन बता दूं कि अल्ताफ़ फ़ातिमा 1929 में लखनऊ में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गईं और लेडी मैकलेगन ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से बीएड किया। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू में एमए किया और गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर में उर्दू की लेक्चरर मुकर्रर हुई और यहीं से अपने ओहदे से सुबकदोश हुई। रेडियो और टेलीविज़न पर उनके कई ड्रामे और फीचर नशर हो चुके हैं। अल्ताफ़ फ़ातिमा ने नावल निगार और अफ़साना निगार की हैसियत से बहुत शोहरत हासिल की। उनकी तहरीरों की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत उनकी दर्दमंदी है। मुआशरती ज़िंदगी में लोगों पर जो तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, अल्ताफ़ फ़ातिमा ने बड़ी शिद्दत से उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इस मकसद के लिए तीखे तंज से काम लिया। इसलिए उनकी तहरीरों में हमें दर्द, कर्ब और गम नज़र आता है। वो तंज के ज़रिए मुआशरे की ख़ामियों की इस्लाह करना चाहती हैं। इसलिए वो ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी झोल और जुल्म देखती हैं, वहाँ तंज करने से नहीं चूकती। उनके तंज में बड़ी गहराई पाई जाती है। अल्ताफ़ फ़ातिमा को ज़ुबान व बयान पर कुदरत हासिल है। उनकी ज़बान हमेशा सादा और आम फ़हम होती है, जिसमें शगुफ्तगी, बरजस्तगी, बेसाख्तगी पाई जाती है। उनके जुमलों में सादगी के साथ साथ अदबी हुस्न मौजूद होता है। उनकी तहरीरों में तशबीहात भी हैं जो उनके बयान को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बना देती हैं। उनके अफ़साने में हमें नए नए मौज़ूआत नज़र आते हैं। मौज़ूआत का तनव्वुर है, वैरायटी है और नुदरत है, यानी नए नए मौज़ूआत पर उन्होंने लिखा है। उनके बेशतर अफ़सानों के मौज़ू जो हैं वो बड़े अछूते हैं, ऐसे मौज़ूआत जिन पर पहले बहुत कम लिखा गया। इसी तरह उनके नावलों और अफ़सानों के किरदार हमारी ज़िंदगी के जीते जाते किरदार होते हैं। इन किरदारों में हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर नज़र आने वाले लोग या किरदार महसूस होते हैं, बल्कि उनके किरदारों में हमारे ही जज्बात व एहसासात की अक्कासी होती है। उन्होंने अफ़साने, नावल और दीगर तहरीरें लिखी। मैं आपको बताता चलूँ कि उनके 3 अफ़सानवी मजमूए छपे। एक अफ़सानवी मजमूए का नाम था जिसे वो चाहा गया, दूसरा अफ़सानवी मजमूआ जब दीवारें गिरिया करती हैं और तीसरा अफ़सानवी मजमूआ तारे अनकबूत है। इसी तरह उन्होंने नावल लिखे तो 3 उनके नावल हैं, निशान महफ़िल, दस्तक ना दो, चलता मुसाफिर। ड्रामे लिखे उन्होंने, तकरीबन 150 ड्रामे लिखे और उनका पहला ड्रामा था कहकशां की धूल, जबकि एक और उनका मायानाज़ ड्रामा जो बहुत मशहूर हुआ, पुख्ता दीवार है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा भी उन्होंने किताबें लिखी जिसमें उर्दू में फ़न सवाने निगारी का इर्तिक़ा, नग़मे का कत्ल, अंग्रेज़ी किताबों के तराजिम भी किए, जिनमें एक उनकी मशहूर किताब है बड़े आदमी और उनके नज़रियात। तो ये तो था अल्ताफ़ फ़ातिमा का मुख्तसर तारुफ़। उनका अफ़साना नया गौतम
یہ افسانہ موضوع کے لحاظ سے ایک اچھوتا موضوع ہے، نیا گوتم، علامتی اور استعاراتی انداز ہے۔ پہلے میں آپ کو افسانہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر اس افسانے کا ہم تحسینی اور تنقیدی جائزہ لیں گے۔ وہ لکھتی ہیں، کے ڈی ہاؤس نمبر 11 کی کوہنا اور زرد رو عمارت کا اونچا کالا آہنی گیٹ دوپہر کی آمد سے قبل 10 اور 11 کی درمیانی اور معمول کے مطابق طاری رہنے والی خاموشی میں ڈوبا اور چپ چاپ ہے۔ آج سے 30-35 سال یا اس سے بھی کچھ قبل کے طرز کی بنی 4 دیواری کے اطراف چھپا بے آب و گیاہ کمپاؤنڈ بے رونقی اور بے مذاقی کا شکار ہے۔ اس کمپاؤنڈ کے اس طرف والے حصے میں مزنگ بلاک کی متوقع تعمیر کا اعلان کرنے والا بورڈ ہر آنے جانے والے کو ہمیشہ کی طرح اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ہاسٹل کی عمارت اور مزنگ بلاک والے قطع زمین کے درمیان حد فاضل قائم کرنے والے درختوں میں چند شیشم کے درخت ہیں اور ان کے درمیان ایک برگد کا درخت کھڑا ہے۔ برگد کا درخت اور ایک طویل زمان حیات کا تصور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ نہ جانے کتنے زمانے اور صدیاں یہ اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ کا تسلسل اور کھوئے ہوئے سارے زمانے اس کے بطن میں محفوظ رہتے ہیں۔ برگد کے درخت کا بطن یعنی شاخوں اور ڈالیوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی قوت نمو اپنے اظہار اور نمود کے بے پناہ جذبے اور خواہش سے مغلوب ہو کر برگد کی داڑھیوں کی شکل میں باہر نکل پڑتی ہے اور پھر اس تیزی سے بڑھتی ہیں کہ ایک بار ہی جھک کر زمین کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں اور پھر زمین کی کوکھ دھیرے دھیرے کھلتی ہے اور اس کے آخری سروں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور باریک باریک رگوں جیسی شاخوں والی داڑھی جو نس نس ہو کر بکھری ہوئی تھی پھر ایک تنے سے متصل ہو کر اپنا وجود مسلم کر لیتی ہے۔ برگد کا درخت عالم نباتات میں وجود کی شکست و ریخت اور ضرب در ضرب وجود کے تسلسل اور زندگانی کی جہد کی دلچسپ ترین داستان ہے۔ ہم نے حیات اور وجود کی اس ٹوٹ پھوٹ اور عمل ضربی کو فلسفہ وحدت الوجود کا نام دیا۔ برگد کا درخت عشرت قطرہ کی عملی تفسیر اور تشریح ہے۔ ایک واضح اور مکمل فارمولہ، اور گوتم کو جب زندگی کی توڑ پھوڑ ضرب در ضرب کے عمل اور اس کی درمیانی کڑیوں نے مایوس کیا تو وہ برگد کے پیڑ کے نیچے جا بیٹھا سرنگوں اور شکست خوردہ ہو کر، اور اپنی اس شکست اور احساس شکست کو اس نے گیان و دھیان کا نام دیا۔ لیکن اجو زندگی کی اس توڑ پھوڑ اور اپنے اندر دوڑتی ہوئی اس وائرس کے ضربی عمل سے ہراساں ہو کر تم نے تو برگد کے درخت کا رخ نہیں کیا، تم نے تو اپنی مایوسی اور شکست خوردگی کو گیان اور دھیان جیسے مرعوب کن پردوں میں لپیٹ کر پراسرار نہیں بنایا، اور جبکہ برگد کے پیڑ تک پہنچنے کے لیے پاٹلی پتر کے محلوں کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہ تھی، برگد کا پیڑ تو خود تیرے ہاسٹل کی عمارت کے بالکل قریب کھڑا تھا، یوں جیسے وہ رگ جان ہو۔ مزنگ بلاک اور ہاسٹل کی عمارت کے درمیان، اور تو اس سے بے نیاز
اپنے اندر اور باہر کو چاٹتی ہوئی اس وائرس اور اس کے عمل ضربی کے نتیجے میں بیدار ہونے والے سارے دکھوں کو اپنے مختصر سے وجود میں یوں لیے پھرتی تھی جیسے وہ بھی قدرت کا ایک عطیہ ہو جس کو تو سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ بے شک تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گراں بار کیوں نہ ہو۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے گراں بار تحفوں کے سہار سے عاجز نظر آتے ہیں۔ وہ اس کے بوجھ تلے کچلے جاتے ہیں، بلکتے ہیں، فیل کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہوتے ہیں جو غم اور دکھ کے بار عظیم کو ایک انمول تحفے کی طرح سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے غموں سے چپکے چپکے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے دکھوں سے رازداری اور وفاداری کا پیمان باندھ لیتے ہیں، تو پھر زندگی کی سب سے دلکش داستان شروع ہوتی ہے کہ ہم غم کے اسرار کے امین ہوتے ہیں، اور دنیا ہمارے حال پر ہنستی ہے، میرا مطلب ہے روتی ہے، اور ہم دنیا پر ہنستے ہیں کہ وہ نہیں جانتی کہ ایک استوار وعدہ رازداری کا ایک مکمل مستقل پیمان زندگی کا حسین ترین رخ ہوتا ہے۔ تو اجو بات یہ ہے کہ تم اپنے دکھ کی امین تھی، ایک باوفا اور پوری امانت دار، جبھی تو تم کے ڈی ہاؤس کی زرد رو عمارت اور اس کے بے گیاہ کمپاؤنڈ سے ایک بے فکر چڑیا کی طرح ہنستی مسکراتی نکل کر کوئنز روڈ کی مصروف، اہم اور چمکتی ہوئی سیاہ سڑک کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پر چلتی گنگا رام کی عمارت میں داخل ہوتی تھی، چھوٹا سا سفید اوور آل پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، اور یہ چیزیں علامت ہے مسیحائی کی۔ تم جنرل وارڈ کے مریضوں کے سرہانے کھڑی ہوتی تھی، اپنی بچوں کی سی معصوم مسکراہٹ اور نرم نرم آواز کے ساتھ ان کی کیس ہسٹری لیتی تھی۔ تم نے ان کو بار بار مداوا ہائے درد کی نوید سنائی تھی، اور کبھی دکھ سے یہ بھی سوچا تھا کہ اپنا ہی مداوا نہ کر سکے۔ تم نے ان کے دکھ سنے، ان کی موجودہ اور گزشتہ سے پیوستہ تکلیفوں کا کھوج لگایا۔ تمہارے معصوم سے تبسم نے ان سے بہت سے ان کہے وعدے بھی کیے، لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے تمہارے اندر کی چوری کو پکڑا ہوگا؟ ہاں عذرا، تمہاری آنکھوں میں چور تھا، اور تمہاری یہ چوری میں نے کب کی پکڑ لی تھی۔ یہ بھی میرے اور تمہارے درمیان ایک راز تھا کہ جب بھی تم مجھے کہیں ملی، کوئنز روڈ کے کسی موڑ پر، یا گنگا رام کی راہداری میں، یا کسی وارڈ کے آگے چلتی پھرتی، یا کسی دن خالد کے آفس میں یا عطیہ کے ساتھ، میں نے تم سے کبھی پوچھ کے ہی نہ دیا، یا یوں کہو کہ باہر ایک دنیا والوں کو اطمینان دلا دیا کہ میں خوش ہوں، میرا دل گمانوں سے پاک ہے اور مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں نے دکھ کی مملکت کو تسخیر کر لیا ہے۔ لیکن اجو، مملکتوں کا تسخیر کرنا تو ازلی اور ابدی دکھ ہے۔ کون جانے اس تسخیر کرنے والے کا دل اندر سے کتنا بھاری ہو۔ سکندر اعظم نے ہر مملکت کو تسخیر کرنے کے بعد رات کی تنہائیوں میں کتنی بار آنسو بہائے۔ نیپولین کی محبوبہ نے کتنی بار اپنے بازوؤں پر اس کے اشکوں کی نمی کو محسوس کیا ہوگا۔ اور عذرا،
تمہارے نرم نرم تکیے کی دبازت میں کتنی بار تمہاری پلکوں کے ستارے بکھر بکھر کر محفوظ ہوئے ہوں گے۔ ان باتوں کا حساب کون دے سکتا ہے؟ یہی تو انسان اور زندگی کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ ان رازوں پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہے، لیکن بعض راز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا انکشاف کر کے ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ تو ایسا ہی ایک چھوٹا سا انکشاف میں بھی کرتی جاؤں۔ اجو، آج میں تمہارے ہاسٹل گئی تھی۔ حالانکہ جب تمہارے کراچی جانے سے قبل میں تم سے ملنے گئی تھی تو وہاں سے اترتے وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس ہاسٹل میں پہلی اور آخری بار آئی ہوں۔ یہ لڑکی جسے الوداع کہنے میں آج یہاں اس زینے پر سے اتر کر آئی تھی، اب کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور اب بھلا میں یہاں کاہے کو آؤں گی؟ لیکن آج میں اس طرف گئی، ہر طرف خاموشی تھی، سکوت تھا اور سناٹا تھا۔ اس لیے نہیں کہ تم یہاں نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ یہاں اس وقت سناٹا ہی ہوا کرتا ہے۔ یوں کہ اس وقت یہاں رہنے والی لڑکیاں چارہ گری کے آخری مدارج طے کرنے کے لیے گنگا رام کی طرف روانہ ہو چکی ہوتی ہے، اور تم بھی چارہ گری کے اس مرحلے میں تھی۔ تو خیر کوئی بات نہیں، میں وہاں گئی تھی، مگر کس کے پاس یہ تو مجھے خود نہیں معلوم۔ پھر میں چلتی چلتی وہاں جا کر کھڑی ہوئی جہاں 3-4 آدمی ایک بلند و بالا ہرے بھرے شیشم کو جڑ کے قریب سے کاٹنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ درخت آج نہیں، کل ضرور گر جائے گا، میں نے سوچا، اور ابھی یہ ہرا بھرا ہے۔ نلکے کے قریب ہاسٹل کا چپڑاسی بیٹھا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے مجھے بے مقصد کھڑے دیکھ کر سوال کیا۔ کس سے بتاؤں؟ میں نے سوچا۔ ڈاکٹر عطیہ سے، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں اس وقت موجود نہیں۔ تب وہ بولا، آئیے میں آپ کو لے چلوں، 8 نمبر کمرہ ہے۔ ہم صدر دروازے سے راہداری میں داخل ہوئے جس کی چوبی دیواریں منقش ہیں۔ بھاری اور مضبوط کٹہرے والے زینے پر سے گزر کر وہ برآمدے کو جانے والے دروازے کو بڑی دیر تک کھٹکھٹاتا اور مائی کو آواز دیتا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہاں کوئی نہیں بولے گا، مگر میں بڑی مستعدی سے یوں کھڑی رہی جیسے کوئی ابھی آئے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ چوبی کٹہرا گرد آلود تھا، اس پر مہینوں پہلے کی خاک جمع تھی۔ اچھا، تو اس میں اس لڑکی کے قدموں کی دھول بھی ہوگی۔ اجو گوتم تھی، اور وہ اپنے وقت کی بدھ بھی کہ اس کو دکھ کا عرفان تھا، اور اس نے اس کے متعلق گیان بھی کیا تھا۔ یہ نئے دور کے بدھ اور گوتم کا گیان تھا۔ اگلے وقتوں کے گوتم نے اپنے گیان کے لیے ضروری سمجھا کہ وہ آبادیوں اور بستیوں سے دور جا کر برگد کے پیڑ تلے بیٹھے اور انسان سے دور رہ کر انسان کے المیے پر غور کرے۔ اور آج کے گوتم کو بدھی یعنی اپنے اندر کی روشنی کے لیے کسی برگد کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا برگد خود اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تناور اور صدیوں کا پرانا برگد۔ ضرورت فقط تلاش اور باطن کی آنکھ کی ہے، جو آج کامیاب ہے اور اس وقت بھی نایاب تھی۔ سو عذرا، تم نے اپنا برگد خود اپنے آپ میں پا لیا، اور اپنے آپ کی چھایا تلے بیٹھ کر تم نے یہ بدھی پائی
کہ موت و حیات ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ حیات جہاں پر جاتی ہے وہاں موت کے قدموں کی چاپ موجود ہوتی ہے، اور زندگی کے دوسرے سرے کا نام موت ہے۔ جبھی تو تم اپنی جاتی ہوئی حیات کے قدموں سے بے نیاز لیبر روم میں کھڑی نئی زندگیوں کو باہر آنے میں مدد دیتی تھی، اور پھر خوشی خوشی ہر دکھ سے مبرہ آواز میں بتاتی تھی، آج میں نے اتنی نئی زندگیوں کو دنیا میں آنے میں مدد دی۔ تب میں نے اس آدمی سے شیشم کے تنے پر مستقل تبر مار رہا تھا سوال کیا، تم اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ مزنگ بلاغ کے لیے زمین صاف کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا، تو پھر سارے درخت کاٹ دو گے؟ ہاں، یہ اور یہ بھی، میں نے برگد کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ بھی۔ ہاں ضرور کاٹ دو۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، گویا پوچھتا ہو کیوں؟ میں اس بلند و بالا آہنی گیٹ سے باہر آ گئی۔ میں نے مطمئن نظروں سے اس انسان کی طرف دیکھا جو بے وجہ میرے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، اور جس کو خبر نہیں کہ میں اس حقیقت سے پہلے ہی باخبر تھی کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور عذرا، تم بھی اس راز سے آگاہ تھی کہ چارہ گر لاکھ سر مارے، دعائیں ہزار دستک دیں، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور اس راز کی آگاہی نے تم پر عرفان کے در وا کر دیے تھے، بغیر کسی پاٹلی پتر کو چھوڑے اور بغیر کسی برگد کے تلے بیٹھے۔ چنانچہ مجھے اس شخص کے سوال کا جواب سوچ رہا تھا جو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پوچھتا ہو کہ اس درخت کے کاٹنے پر تم نے کیوں اصرار کیا؟ ہاں، اب میں اس سے کہہ سکتی تھی، بے شک تم اس درخت کو کاٹ دو کہ آج کے گوتم کو برگد کے درخت کی ضرورت نہیں۔ نیا گوتم مزے سے اوور آل پہنے، اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے، بیماروں کو مژدہ حیات دیتا ہے، اور آپ اپنی چھاؤں تلے اپنے دکھوں کا گیان حاصل کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا افسانہ نیا گوتم۔ یقیناً اس افسانے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ دیگر کہانیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس میں کیا انوکھا پن ہے، اس میں کہانی کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے جو جدیدیت کا انداز کہلاتا ہے یا وجودیت کہلاتا ہے۔ جدیدیت، وجودیت کیا ہے، اور اس افسانے میں مصنفہ نے کس طرح استعاروں اور علامتوں کی مدد سے اپنی بات کو بیان کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ شکریہ۔